बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड 9th क्लास नई किताब, और हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे। 2 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम और फिर इस्लामियात शुरू करने जा रहे हैं। इस्लामियात की भी नई किताब है और उसमें मेरा ख्याल है 24 एक्सरसाइजेज हैं। लो जी, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले ज़रा किताब के अंदर जाते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। इस चैप्टर में कुछ एक कंसेप्चुअल सवाल भी है जिसका जवाब किताब के अंदर नहीं था, तो वो फिर मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आबादी के बारे में बताएंगे, आबादी क्या होती है, डेंसिटी यानी कसाफत क्या होती है, आबादी को किस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूम किया जाता है, डेमोग्राफिक तरीका है, ट्रांजिशन मॉडल है, आबादी का एहराम है, वो पढ़ेंगे। ये दोनों लॉन्ग सवाल भी हैं। शहरी और मौसमी हिजरत क्या होती है, इसके क्या अवामिल हैं, शहर कारी क्या है, यानी लोग देहातों से शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, तो फिर इसके नतीजे में जो मसाइल हैं वो क्या हैं, और फिर उन मसाइल का हल क्या है, और आखिर में पढ़ेंगे कि बैलेंस कैसे किया जा सकता है आबादी में और इंसानी वसाइल में, पैदावारी तरक्की के लिए मुस्तहकम कैसे मुमकिन है। लो जी, फिर एक्सरसाइज पहले इसके मुका देते हैं। पाकिस्तान की 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो आबादी की डेंसिटी थी, याद रखें जो टोटल आबादी को जब एरिया पे डिवाइड किया जाता है तो डेंसिटी निकल आती है। तो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 260 अफराद रहते थे पर मुरबा किलोमीटर। इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहरों में 1500-1600 अफराद कराची में रहते हैं। सिंगापुर में कोई 10,000 से ज़्यादा अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। पाकिस्तान में 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की शहरी आबादी 75.67 मिलियन थी। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल सवाल था, ये खुद निकालनी पड़ गई हमें, ये कहीं लिखी हुई नहीं है। देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि 2017 की मरदमशुमारी में आबादी 260.88 मिलियन थी, यानी 260 मुरबा किलोमीटर थी। कुल आबादी हमारी कितनी थी, 207 मिलियन, यानी 20,76,80,000। ये तो इसको जनाब हमने डिवाइड करना है 36% पे, यानी आबादी देखिए 2017 में जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो 36% थे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 36 पे और डिवाइडेड बाय 100 करें तो 74 पॉइंट जो है ना कुछ जवाब आता है। तो फिर उसके करीब तरीन इस चारों आंसरों में से 75.67 मिलियन बनता है। ये इसका जवाब है। कराकम के पहाड़ पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से कम आबादी वाला सूबा है। गैर मुतवाज़न नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर फिर वसाइल भी इस तरह के कम है। जब वसाइल कम है तो फिर कॉमन सेंस है कि वहाँ आबादी भी कम है। डैश पाकिस्तान पंजाब का दारुल खिलाफा है लाहौर है, जैसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। सूबों का दारुल खिलाफा होता है कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, पेशावर KPK का दारुल खिलाफा है, और क्वेटा बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है। मौसमी हिजरत से मुराद है शुमाली। अच्छा, ये यहाँ पर आपकी किताब में जनूब लिखा हुआ है जो कि मिस्टेक है, तो जनूब के बजाय आप काट कर शुमाल लिख लें। जनूब की तरफ तो पहाड़ हैं ही, कौन नहीं बोले हों। शुमाल की तरफ पहाड़ हैं। जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो लोग हिजरत करके नीचे वादियों में आ जाते हैं, मैदानी इलाकों में आ जाते हैं अपने मवेशियों को, अपने घर बार को लेकर। इसको मौसमी हिजरत कहते हैं। और दोबारा बाहर जब शुरू होती है तो वापस चले जाते हैं। बहुत से किसान देहाती इलाकों में जो ज़राअत करते हैं वो बड़े लेवल की नहीं होती। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता ज़मींदार वगैरह तो फिर होती नकद फसल। जो किसान है वो तो बेसिकली साल की गंदम रोटी पानी के लिए जो है ना वो ज़राअत करते हैं। चले भाई साल की गंदम आ जाएगी, कुछ थोड़े बहुत बेच लेंगे, कुछ अगले साल के लिए एज ए बीज रख लेंगे, बाकी अपनी रोटी पानी कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे। ये चक्कर होता है रोज़ी के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबादी की कसाफत के फ़र्क का जायज़ा लें। 3 डिफरेंट जगह पे इसका जवाब है। पेज नंबर 106 पे है, एक दो लाइनें 112 पेज पे है और कुछ 113 पेज पे है, यानी डेंसिटी का फ़र्क बताना है। पेज नंबर का पहले जनाब चलते हैं पेज नंबर 106 पे। 106 पे चलते हैं जी। ये जनाब 106 है, यहाँ से स्टार्ट करें। मैंने मेंशन किए हुए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। शुमाल में बुलंद पहाड़ी, पानी की कमी और नाहमवार इलाका, बुनियादी वसाइल की कमी की वजह से बलूचिस्तान और सिंध के सराई इलाकों में आबादी की कसाफत कम है। एक बात होगी।
کچھ لوگ روزگار کے لیے زراعت پر عمل کرتے ہیں یا خانہ بدوش چروائے بڑے خاندان رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے علاقوں کی آبادی کی کثافت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیچے ہیں 112 نمبر پیج پہ اور 113 نمبر پیج پہ۔ لو جی، یہ 112 نمبر پیج ہو گیا۔ یہ ایک بات بتانی، کے پی کے بلوچستان، کوہاٹ، بنو، وزیرستان میں بھی علاقے ناموار ہیں، اس لیے کم بارش، ناقص ٹرانسپورٹ اور صنعتی ترقی کی کمی وجہ سے آبادی کی کثافت کم ہے۔ کے پی کے کی بھی بات ہوگی، بلوچستان کی اور سندھ کے صحرائی علاقوں کی بھی بات ہوگی۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں جہاں کثافت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس پنجاب اور سندھ کے صوبوں میں ہموار اور ذخیر زمین کی وجہ سے آبادی کی کثافت، اچھا یہ لفظ کم نہیں ہے، یہاں آپ لکھیں گے زیادہ ہے۔ یہ بھی ٹھیک حال ہے، میں بتا رہا ہوں چونکہ نئی کتاب ہے اور یہ ایکسپیریمنٹل ابھی ورژن ہے، ابھی جب اس کا فائنل ایڈیشن آئے گا اس میں یہ تھوڑی بہت جو خامی ہیں وہ ٹھیک کر دی جائیں گی۔ اور آخری بات بتانی ہے، کراچی یعنی سندھ کی آبادی کی جو کثافت ہے وہ 1500 افراد ہے، جو کہ پنجاب کے برابر ہے۔ یہ بات اس کا جواب آپ نے دے دینا ہے، جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئے وہ جواب کم کی جگہ زیادہ لکھ دینا ہے، باقی ٹھیک ہے۔ پھر نوٹ کر لیں 106، 112 اور 113 دھکیلنے اور کھینچنے والے عوامل کیا ہیں، یاد رکھیں جب دیہات سے لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں تو کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ وہ مجبور ہو کر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پش کیا گیا، دھکیلا گیا، اور کچھ شہروں کی رونق اور چکا چوند ان کو متاثر کرتی ہے اور وہ شہروں کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کو پل کہتے ہیں، یعنی شہروں کی سہولیات ان کو کھینچتی ہیں اور دیہاتوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کو دھکیلتے ہیں کہ بھائی شہروں میں جاؤ۔ تو اس کے بارے میں بتانا ہے پیج نمبر 109، پش اینڈ پل، یہ ایک تھیوری ہوتی ہے، پیج نمبر 109۔ یہ جی، یہ میں نے منشن کی ہوا ہے، اس سے چھوٹا جواب بن نہیں پاتا کیونکہ پھر بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ لوگ عام طور پر گاؤں سے شہروں کی طرف جاتے ہیں، یہ وسائل طرز زندگی کے فرق کی وجہ سے آزادی کے بعد نقل مکانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہروں میں بنیادی ڈھانچے، تعلیم، صحت، صفائی اور ستھرائی، رہائش اور سہولیات بہتر ہیں، تفریح اور بہتر معاوضہ ادا کرنے والی نوکریاں، اور ان سہولیات کو پل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو لوگوں کو شہروں کی طرف جانے پر مجبور کرنے کے لیے ایک مغناطیس کا کام کرتی ہیں۔ اب ذرا دوسری بات کر لیں کہ وہ کیا مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پش ہو رہے ہیں، پش کیے جا رہے ہیں، مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ شہروں کی طرف جائیں۔ دوسری طرف دیہی علاقوں کے محدود وسائل لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرتے یا دھکیل دیتے، اس کو پش کہتے ہیں۔ دیہی علاقوں کے لوگ خاندان اس حد تک بڑے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے، پھر بار بار ایک جیسی فصل اور خوش سالی سے زمین کی پیداوار دن بدن کم ہو رہی ہے، اس لیے وہ شہر علاقوں میں اپنی ضروریات پوری، مطلب ہے نوکری شوکری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں نا، اپنی ضروریات پوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ جواب ملتا ہے اس کو، یہ اہم، بہت ہی ٹیکنیکل اور بہت ہی اہم کوشچن ہے۔ اگلے سوال کے جواب کتاب میں نہیں ہے، وہ ڈیفینیشن نہیں پوچھ رہا کہ موسمیاتی ہجرت کس طرح اہم ہے، کس کی ڈیفینیشن نہیں پوچھ رہا، وہ کہہ رہا ہے اہم کیسے ہے۔ تو پہلے تو یہ معلوم کرتے ہیں موسمیاتی ہجرت ہوتی کیا ہے۔ یہ جی پاکستان میں شمال میں بلند پہاڑوں میں سردی میں حالات زندگی لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اپنے مویشیوں کے ساتھ ان سرد علاقوں میں آس پاس کے نشیبی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اس قسم کی ہجرت کو موسمی ہجرت کہتے ہیں۔ یہ بات آپ پہلے بتائیں، اس بہانے ایک ایکسٹرا سوال بھی یاد ہو جائے گا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اہمیت کیا ہے۔ اہمیت کے لیے جناب یہ اس کی اہمیت ہے، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کروں، اسکرین شاٹ اس کا لے لیں۔ نمبر 1، موسمی ہجرت یعنی ٹرانس ہیومس مختلف وجوہات کی بنا پر اہم ہے، یعنی ڈیفینیشن یہاں سے کر لیں، یہ ہے جی آپ کا پیج نمبر 110، اور اس کی اہمیت میں یہ سامنے لکھ دیا ہے۔ نمبر 1، مالیاتی تحفظ ہے، لوگ چروائے اپنے مویشیوں کو علاقوں میں لے جاتے ہیں جہاں چارہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جس سے زمین کی زرخیزی برقرار رہتی ہے اور چراگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس سے مویشیوں کی صحت اور پیداوار کو بہتر بنانے میں مدد ملتا ہے، جس سے ان کی اپنی معاشی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے، فصل مل جاتی ہے، چارہ ملتا ہے جانوروں کو۔ موسمی ہجرت سے ثقافتی ورثہ منتقل ہوتا ہے، لوگوں کا کلچر ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں۔ یہ عمل ماحولیات کے توازن کو برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مویشی مختلف علاقوں میں چرنے سے زمین کی زرخیزی اور احتیاطی تنوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ چیزیں گوگل سے نہیں ملتی، ایسی چیزیں آپ ایگزیکٹ جواب کے لیے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام یوز کرنے پڑیں گے، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل جیمنی ہے، اور جیسا کہ ابھی میں یہ پروگرام یوز کر رہا ہوں، آپ اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، آسک
کو پائلٹ لکھا ہوا ہے، یہ اس کا مائکروسافٹ کا اپنا پروگرام ہے، یہ بھی شاندار جواب دیتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی بہت ہی شاندار پروگرام ہے، اور اس کے بعد گوگل جو جیمنی ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور یہ جو مائکروسافٹ کا آسک کو پائلٹ ہے یہ بھی شاندار پروگرام ہے، یہ بنگ کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ استعمال آپ کریں، یہ آپ کو بہترین اور ایگزیکٹ جواب دیتی ہیں۔ دیکھیں، آپ خود دیکھ لیں۔ اور میں نے اردو میں پوچھا ہے اور اس نے اردو میں دے دیا، پنجابی میں کہتا پنجابی میں دیتا، پشتو میں کہتا پشتو میں دیتے، انگلش میں کہتا انگلش میں دیتے۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ 2030 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے کہاں نکل جائے گا، صرف چند سالوں کی بات ہے بس۔ اگلا سوال، ذرا واپس آتے ہیں جی اور اگلا سوال دیکھتے ہیں جناب۔ سوال نمبر 4 ہے، پاکستان میں بڑھتی آبادی کے مختلف اسباب بیان کریں۔ آبادی کیوں بڑھ رہی ہے؟ 109 پیج، 2-3 وجوہات یہ ہے جناب، آبادی کے اضافے کی وجوہات۔ پاکستان زرعی ملک ہے، زیادہ تر آبادی جو ہے وہ کھیتی باڑی پر عمل پیرا ہے، لیکن لوگ کرائے کے مزدور نہیں رکھ پاتے، اس لیے وہ اپنی بڑے خاندان رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک بات، پر وہ بڑے خاندانوں کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، وہ کم عمری کی شادی پر یقین رکھتے ہیں، وہ خاندانی منصوبہ بندی کے نظام کی ضرورت پر یقین نہیں رکھتے۔ لوگ مزید بیٹوں کی پیدائش چاہتے ہیں تاکہ وہ مزدوری کر کے اور ان کی معاشی کھیتوں میں مدد کر سکیں۔ پھر حکومت کی طرف سے جو بہتر طبی سہولیات ہیں، اور اب اموات کی شرح پاکستان میں کم ہو رہی ہے، صحت کی بہتر ہو رہا ہے پہلے سے، تو اس وجہ سے بھی جب لوگ کم مر رہے ہیں مگر پیدا زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر ملک کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات بتانی ہے۔ یہ اب آپ سکون کے ساتھ اس کو روک کر ویڈیو کو لکھ سکتے ہیں، نشان لگا سکتے ہیں، یا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ ملکی معیشت دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت سے کس طرح نقصان دہ ثابت ہوتی ہے؟ جب دیہات سے لوگ زیادہ تعداد میں شہر میں چلے جائیں تو الٹا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شہر میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ 111 نیلسن 111 111 لو جی، ایسا شہری دیہی سے شہری نقل مکانی کو معیاری تعلیم جی ہے جی، یہاں سے بننا، سوری، یہ اس کا جواب ہے۔ دیہی علاقوں سے ہجرت کرنے والے لوگ زیادہ تر شہری مضافات میں رہتے ہیں عموماً، اور اس طرح جو بغیر پلاننگ کے آبادیاں دھڑا دھڑ بننی شروع جاتی ہیں۔ مضافات کہتے ہیں جو شہر سے باہر علاقے، چونکہ سستے ہیں تو دیہات کے لوگ ظاہری بات ہے مہنگے علاقوں میں رہائش نہیں رکھ پاتے، پھر وہاں رہائش ملتی بھی نہیں ہے، مقامی لوگ ہوتے ہیں، تو یہی وجہ کہ جو شہروں کے باہر کے علاقے ہیں وہ دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو دیہاتوں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہاں پر پھر پلاننگ کوئی نہیں ہوتی۔ تعلیم کے مسائل پھر بن جاتے ہیں، صحت کے مسائل بن جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ اور بجلی کی بنیادی سہولتوں کے مسائل بن جاتے ہیں۔ اس سے شہر کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور بے روزگاری بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات مسئلہ ہے، ہیڈنگ نہیں دینا، ایسے 2 پیراگراف میں لکھنا ہے۔ جرائم کی شرح میں اضافے، بے روزگاری کے ساتھ ساتھ علاقوں کے طرز زندگی اور ثقافت کی بنیاد پر اختلاط بڑھ جاتا ہے، مسائل بھی بن جاتے ہیں، اس لیے یہ عظیم اقتصادی فرق کا باعث بنتا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ آگے آپس میں بن نہیں پاتی، ایک دوسرے پر جو ہے اعتماد نہیں ہو پاتا، لوگ کاروبار نہیں آپس میں کر سکتے، تو یہ مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال جی، دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی روکنے کی تجاویز دیں۔ اسی پیج پر آگے یہ تجاویز ہیں، اسی پیج پر وہ کہہ رہا جی، دیہاتوں سے شہری میں نقل مکانی کو معیاری تعلیم، بجلی، پینے کا صاف پانی فراہم کر کے کنٹرول کی جانا چاہیے، یعنی دیہاتوں میں بھی وہی سہولتیں دیں جو شہروں میں دے رہے ہیں۔ لوگوں کو دیہی علاقوں میں چھوٹے پیمانے پر صنعتیں لگا کے دی تاکہ وہ نوکری کر سکیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی زمینیں بہت تھوڑی ہیں، زمینوں سے وہ زیادہ فائدے حاصل نہیں کر پاتے، مشکل سے روٹی دال کھاتے ہیں۔ مختلف آمدنی والے گروپوں کے لوگوں کے لیے بہتر سہولیات کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ شعبے اور حکومتی شعبے کی جانب سے ہاؤسنگ سکیمیں بنائی جائیں تاکہ لوگ ادھر ہی رہیں اور شہر کی طرف نہ آئیں۔ حکومت کو چاہیے کہ عوامی ضروریات کے تحت ہاؤسنگ سکیموں بھی متعارف کرائیں، ضروری ہے جناب اس کا جواب۔ تو یہ تھے جی اس کے شارٹ کوسچن، اس کے بعد جناب اس کے ہے لانگ کوسچن، صرف 4 لانگ کوسچن ہیں، تو لانگ کوسچن کے لیے تھوڑی سی ٹون سن لیں، مطلب ہے ایک دفعہ پراپر طریقے سے لیکچر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آمین ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔